बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम जो है मंसूरात पढ़ रहे हैं, जो कि जमात अरबी सुगम की किताब है, जिसमें हम जो है हज़रत सलमान फ़ारसी का वाक़या पढ़ रहे हैं कि आप जो है हक़ के तलाश में, सच के तलाश में और अल्लाह की सही हिदायत के तलाश में सरगर्दा रहते हैं। तो उसी सरगर्दानी के तहत आप जो है फ़लाँ जो है असक़फ़, तो उसके बाद दूसरा असक़फ़, फिर तीसरा असक़फ़, फिर चौथा असक़फ़, इस तरह एक एक राहिब के पास नसारा राहिबों के पास आप जो है एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद आप हक़ की तलाश में जो घूमते रहे और उनकी तलाश करते रहे। यहाँ तक कि एक आखिर राहिब ने कहा कि तुम जो ऐसे शहर में जाओ जो कि मुल्क अरब में एक ऐसा नबी आने वाला है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा। तुम जो है फिर वो नबी जो है अरब में पैदा होगा और नस्ल इब्राहिमी से होगा। और नंबर 3, फिर हिजरत करके वो ऐसे शहर में जाएगा जहाँ के पहाड़ काले पत्थर होंगे और वो दरख्तों का और वो वहाँ के दरख्त जो है खजूर के होंगे, यानी वो नखलस्तान होगा और वो शहर काले पत्थरों के पहाड़ों से घिरा हुआ होगा। तो कहते हैं कि इसी हाल में मैं वहाँ से निकला तो मुझे एक काफ़िले ने जो है वादी क़ुरा में लाकर एक यहूदी के हाथ बेच दिया, फ़रोख्त कर दिया, मुझको ग़ुलाम बना दिया। उस यहूदी के पास मैं काम करता रहा, यहाँ तक कि उस यहूदी का एक रिश्तेदार मदीना से आया जो कि बनी क़ुरैज़ा का था और उसने मुझे उस मालिक से ख़रीद लिया। ख़रीद के इस तरह मैं मदीना मुनव्वर आ गया। मदीना मुनव्वर में आने के बाद मैं जो है अपने आका का काम करता रहा, खजूरें वगैरह निकालता रहा। यहाँ तक कि एक मरतबा जो मैं खजूरें निकालने में मसरूफ़ था तो उसका भाई जो है, उसके चचेरे भाई का उसका भतीजा जो है आया और उसने क्या कहा, अब ये चलिए यहाँ से अब ये वाक़या शुरू हो रहा है। चलिए अब कह रहे हैं फ़ब्ताअनी, कहते हैं इस अक़बल इब्न अम्मिन लहू कि आया उसके पास, क्या उसके चचा का बेटा, इस वक़फ़ अलैहि, आकर वो रुक गया। इस वक़फ़ अम्मुन अलैहि, इस वक़फ़ अलैहि, आया और वो क्या हुआ, उसके चचा का बेटा आकर रुक गया। फ़क़ाल, और रुकने के बाद उसने क्या कहा, मैं काम कर रहा था, मैं जो है अपनी खजूरें उतार रहा था और मेरा आका जो नीचे था, उसका भतीजा आया और उसके बाद रुक कर उसने कहा या फ़ुलान क़ातला। तो क्या कहे इस वक़फ़ वाले, फ़क़ाल या फ़ुलान क़ातलल्लाहु बनी क़ैलता, क़ातलल्लाहु बनु क़ैलता, अल्लाह जो है क़त्ल करे बनु क़ैला को, अल्लाह जो है बनु क़ैला को क्या करे, क़त्ल करे, यानी गारत करे, बर्बाद कर दे बनु क़ैला को। अच्छा जी, ये बनु क़ैला कौन है? कहते हैं बनु क़ैला जो है, बनु क़ैला कहते से मुराद उसकी औस और खज़रज थे, जो कबीले थे ना, 2 कबीले मदीना मुनव्वरा के, औस और खज़रज, ये उससे मुराद थे। कबीलते अंसार के 2 कबीले हैं ये, औस और खज़रज। और क़ैला कहते हैं वही इस्म उम्मुल लहू, ये जो है उनके वालिदा का नाम था। इन कबीलों के पुराने ज़माने में जिससे ये कबीले निकले हैं उनमें इनके किसी वालिदा का, किसी माँ का नाम था क़ैला, तो इसी से मरसूम है पुराने ज़माने में। वही क़ैला बिनते काहिल, वो क़ैला बिनते काहिल है, क़ैला बिनते काहिल है, जिससे कि ये कबीले निकले हैं। तो बहरहाल ने इनका पुराना नाम लिया और कहा कि अल्लाह ताला जो है बनु क़ैला के कबीलों क्या कर दे, हलाक कर दे, बर्बाद कर दे। आगे क्या हुआ, क्यों भाई, क्यों बर्बाद करे, क्या हुआ? वल्लाहि इन्नहुम अलआन लमुस्तमिऊना, क्या कहा, वल्लाहि इन्नहुम अलआन लमुस्तमिऊना, क्योंकि वो लोग अब इस वक्त क्या कर रहे हैं, ये लोग अब इस वक्त जमा है क़ुबा में। वल्लाहि, खुदा की कसम, इन्नहुम अलआन, वो लोग अब इस वक्त लमुस्तमिऊन, जमा है सबके सब, कहाँ, बिक़ुबाइन, क़ुबा में, अला रजुलिन, और एक आदमी के पास, एक नया आदमी आया है क़ुबा में, रुका हुआ है। ये औस और खज़रज के लोग उसके पास क्या है, रुके हुए हैं, उसको घेरे हुए हैं, उसके पास सब इकट्ठा हुए हैं। अला रजुलिन क़दिमा अलैहिम, क़दिमा अलैहिम जो कि आया है उनके पास, कहाँ से आया है, मिन मक्का, मक्का से, अल-यौम, आज,
آج کیا ہوا ہے، وہ شخص جو ہے مکہ سے آیا ہے اور یہ لوگ اس کے پاس پورا اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ کون؟ اوس اور خزرج کے لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ اس کے پاس اکٹھا ہو گئے ہیں۔ مکہ الیوم زعم انہ نبیون، اور ان کا یہ گمان ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اس کا بھتیجا آ کر، حضرت سلمان فارسی کے مالک کا بھتیجا آ کر کیا خبر دے رہا ہے کہ اوس و خزرج ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ان کے پاس آج ایک ایسا مکہ سے آدمی آیا ہے جو کہ اپنے آپ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ نبی کہہ رہا ہے۔ مکہ الیوم زعم انہ نبی، جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی ہے، نبی یعنی اللہ کے نبی ہونے کا کیا کر رہا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے۔ قال، کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی، فلما سمعتها، جب میں نے یہ سنا، قال فلما سمعتها اخذتنی العروا، جب میں نے اس کو سنا تو مجھ کو کیا ہوا؟ مجھ کو جو ہے بخار کی طرح آ گیا۔ عروا بخار، بخار یعنی سنسنی سی میرے جسم میں پھیل گئی۔ کیا ہوا مجھے؟ تو کیا کہا انہوں نے؟ قبا کے پاس جمع ہو گئے جو ان کے پاس آج مکہ سے آیا، ان کا کہنا ہے کہ نبی ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھ کو بخار کا لرزہ آ گیا، یہ بخار کی کپ کپی مجھ پہ طاری ہو گئی، بخار کی طرح مجھے کپ کپی کیا ہو گئی؟ طاری ہو گئی، یعنی مجھے بخار آیا، یعنی وہ اپن بولتے ہیں نا مجھے سردی بچ کر آ گئی، تو ایسا جو ہے مجھے سردی بچ کر آ گئی اور میں جو ہے بخار کے ایک کپ کپا گیا، ایک الگ ہی کیفیت مجھ میں پیدا ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ ایک آدمی جو ہے مکہ سے آیا ہے اور اوس اور خزرج کے لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نبی اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہے، تو مجھ میں ایک کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ فلما سمعتها اخذتنی العروا یعنی ایک بخار کی کپ کپی اور سردی کو عروا کہتے ہیں۔ چلیے، سمعتها اخذتنی العروا حتی ظننت، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا، حتی ظننت میں نے گمان انی ساقط علی سیدی، کہ میں چونکہ درخت پہ کھجور کے درخت پہ چڑھا ہوا تھا، لیکن آواز سنتے ہی مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، ایک سردی سی طاری ہو گئی مجھ پر، اور میں نے یہ گمان کیا کہ اب میں جو ہے نیچے جو ہے اپنے مالک کے اوپر، درخت کے اوپر سے نیچے اپنے مالک جو کھڑا ہے اس کے اوپر میں گر جاؤں گا، مجھے یہ یہاں تک ہی ہوگا۔ انی ساقط علی سیدی، کہ میں اپنے سید کے جسم پر کیا ہو جائیں گا؟ گر جاؤں گا۔ قال، کہتے ہیں وَنَزَلْتُ عَلَى، تو یہ سننے کے بعد کیا ہوا؟ نَزَلْتُ عَلَى الْعَجْلَةِ، میں جلدی نیچے اترا، نَزَلْتُ عَلَى الْعَجْلَةِ، میں جلدی سے نیچے اترا، فَجَعَلْتُ أَقُول، پس میں نے شروع کیا، جعلہ اس سے پہلے میں بتایا تھا پرسوں کہ جعلہ جو افعال شروع ہے، افعال شروع جو ہے کتنے ہیں، کیا ہے، کیا عمل کرتے ہیں، وہ دیکھ لیجئے۔ فَجَعَلْتُ أَقُول، تو میں نے شروع کیا کہنا، لِابْنِ عَمِّهِ، اس کے بھتیجے سے، اپنے سردار اپنے مالک کے بھتیجے سے میں نے کہنا شروع کر دیا۔ کیا؟ ماذا تقول، کیا کہا میں نے نیچے اترتے ہی؟ میں جلدی سے نیچے اترا یہ سنتے ہی، اور میں گھبرا گیا اور مجھے یہ گمان ہوا کہیں میں اوپر سے نیچے نہ گر جاؤں، نیچے سردار اور میرا آقا کھڑا ہوا، میں اس کے آنکھ پر، اس کے جسم پر نہ گر جاؤں، اس لیے میں جلدی نیچے اترا۔ نیچے اتر کو جو بھتیجے نے جو خبر لائی تھی، وہ بھتیجے سے میں نے پوچھنا شروع کیا کہ ماذا تقول، تم کیا کہہ رہے ہو؟ قال فغضب سیدی، تو میرا سردار، میرا آقا جو ہے مجھ پر کیا ہوا؟ میرا سردار جو ہے مجھ پر کیا ہوا؟ غصہ ہوا۔ فغضب سیدی، میرا سردار مجھ پر غصہ ہوا۔ فلکمنی لکمتن شدیدہ، لکما یلکم یعنی گھوسا مارنا، فائٹ ماری جاتی ہے نا، تو مجھ کو فائٹ ماری، ایک گھوسا مارا، گھوسا مارنا، ایک سخت گھوسا، میرے مالک نے مجھ کو سخت ایک گھوسا مارا۔ لکمنی لکمتن شدیدہ، یہ کیا ہے؟ مفعول ہے، مفعول کون سا؟ مفعول مطلق کہتے ہیں، جس کا جو اپنے مصدر، اپنے فعل کا مصدر ہو، اپنے فعل کا جو مصدر آتا ہے اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے۔ یہ کس لیے آتا ہے؟ کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی مجھے زبردست جو میرے مالک نے مجھے گھسا مارا، ایک فائٹ ماری۔ وقال مالک ولہذا،
تجھے کیا ہو گیا، تیرا اس سے کیا واسطہ ہے، اس گفتگو سے، اس بات سے، اس نبی سے، اس شخص سے تیرا کوئی واسطہ نہیں، تو کیوں اس میں دخل اندازی کر رہا ہے، تو کیوں ہمارے باتوں میں دخل اندازی کر رہا ہے، تجھے اس سے کیا مطلب ہے، تو اپنا کام کر، کھجوریں نکال، تو میرا غلام ہے، جو میں کہوں گا میرا کہنا مان، انہیں جو خبر لایا تجھے اس سے کیوں دلچسپی اتنا، کیوں پوچھ رہا ہے تو؟ ما لک ولہذا ایک محاورہ ہے کہ تجھے اس میں دخل اندازی کی اور اس میں انٹرسٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں انٹرسٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو چلو، ما لک ولہذا اقبل علی عملک، تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر، اقبل علی عملک، تو اپنا کام سے کام رکھ. اب بول دینا پھر کس نہ کر، بھائی تو اپنا کام سے کام رکھ، ادھر ہماری طرف کیوں تو دھیان دے رہا، کیوں توجہ کر رہا، تو اپنا کام دیکھ، اپنا کام کرتے رہے. تو کیا کہا اس نے، کہا کہ تم کو اس سے کیا سروکار ہے، تو اپنے کام میں لگ جا. میرا آقا غصہ اور مجھ کو ایک سخت غصہ رسید کیا اور کہا تم کو اس سے کیا سروکار ہے، تو اپنے کام سے کام میں رہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں. کیا کہا میں نے، کوئی بات نہیں. قال قلت لا شیء، میں نے کیا کہا، قلت لا شیء، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنا کام سے کام ہی رکھوں گا. انما اردت ان استثبته عما قال، میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو ثابت کروں جو کچھ کہ وہ اس نے کہا. یعنی میرے دل میں ایک اور دماغ میں ایک یہ جستجو رہی کہ اس نے جو خبر لایا اس خبر کو کہ میں تصدیق کروں، خود جا کے دیکھوں، خود جا کے ان سے بات کروں اور معلوم کروں کہ وہ شخص کون ہے، کیسا ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں. میرے دل میں اور میرے دماغ میں ایک جستجو سی پیدا ہو گئی. انما اردت ان استثبتہ عما قال، کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو ثابت کروں جو کہ اس نے کہا، جو اس نے کہا اس کو کیا کروں، میں بروئے کار لاؤں اور اس کی تہ تک پہنچوں. اس کی استثبتہ باب استفعال، کسی چیز کو ثابت کرنے کی طلب پیدا ہونا، کسی چیز کو ثابت کرنے کی طلب پیدا کرنے کو کہتے ہیں. ہاں تو چلیے، اما قال وقد كان شيء عندي قد جمعته، وقد كان شيء عندي قد جمعته، وقد كان شيء عندي قد جمعته، اور میرے پاس کچھ چیزیں تھیں جس کو کہ میں نے جمع کر رکھا تھا، کچھ چیزیں تھیں جس کو میں جمع کر رکھا تھا کہ کیا کروں اس کا، تو اس چیزوں کو میں نے نکالا. پھر قد کانا، وقد کانا، قد جو ہے ماضی پہ داخل ہوتا ہے، اور جو کیوں داخل ہوتا ہے، کلام میں تاکید کے لیے اور کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے. اور قد جو ہے مضارع پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تقلیل کے لیے وہ آتا ہے. تقلیل یعنی کبھی کبھار کے لیے، تقلیل یعنی کبھی کبھار کے معنی دیتا ہے. کبھی کبھی میں ایسا کرتا ہوں، کبھی کبھی میں فلاں جگہ جاتا ہوں، کبھی کبھی میں بیمار پڑتا ہوں. تو قد مضارع پہ اگر داخل ہو تو تقلیل کے معنی آتا ہے، اور اگر ماضی پہ داخل ہو تو اس کو کلام میں زور اور تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ ماضی پہ داخل ہے، لیکن زیادہ تر قد جو ہے ماضی پر ہی داخل ہوتا ہے، مضارع پہ بہت ہی کم آتا ہے. تو چلیے، وقد کان شیء عندی قد جمعتہ، اور میرے پاس کوئی چیز تھی ایسی جو کہ میں نے اس کو جمع کر رکھا تھا. ہاں، فلما امسیت، کہنے فلما امسیت، جب شام ہوئی، رات ہوئی، اخذتہ، میں نے اس کو لیا، میں نے اس چیز کو لیا. یعنی کچھ چیز میرے پاس تھی، کھجور وغیرہ یا کچھ اناج وغیرہ ہو گیا، جو وغیرہ کچھ اس وقت جو کھائی پی جاتی تھی اناج کی قسموں سے، کشمش وغیرہ، تو جو کہ وہاں پہ عام طور پہ دستیاب تھی، سہولت سے جو مل جاتی تھی. کھجور بہت زیادہ مل جاتے تھے وہاں پہ، جو مل جاتی تھی، اور کشمش بھی وہاں پہ ہوتی تھی. تو بہرحال کچھ چیز میں نے جمع کر رکھا تھا، پیچھے ڈال رکھا تھا، جس کو میں جو ہے میں نے لیا اس کو شام کے وقت میں. فلما امسیت، جب میں شام ہوئی، رات ہوئی، اخذت، میں نے اس کو لیا. ثم ذهبت به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میں اس کو لے گیا. ذهب میں نے جانا، اور اس کا صلہ جب با آیا تو لے جانے کے معنی میں ہوتا ہے، ہاں لے جانا. ثم ذهبت به، پھر میں اس کو لے گیا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کیا لے گیا، وہ بقبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے، آپ قبا میں قیام پذیر تھے. جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب پہنچے مدینہ، تو پہلی مرتبہ جب پہنچے آپ مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تو آپ کا قیام ہوا قبا میں تھا. آپ وہیں پہ قیام قبا میں کیے، اور وہیں آپ رکے رہے. اوس اور خزرج کے قبائل بھی وہیں تھے، تو آپ انہی کے پاس وہاں پر رکے رہے. کہاں پر، مقام قبا میں. آج بھی وہاں پہ مقام قبا میں جو ہے مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر جو 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، جو زائرین اور حجاج جو جاتے ہیں. تو خیر،
تو کیا کہہ رہا ہے، جب شام ہوئی تو میں نے میرے پاس کچھ چیز تھی کھانے پینے کے تعلق سے، اناج وغیرہ، کچھ کھجور وغیرہ، کشمش وغیرہ کیا تھی، تو وہ میں شام کے وقت لے گیا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ قباء میں قیام پذیر تھے۔ فدخلت علیہ، تو میں ان کے پاس گیا، دخلت علیہ یعنی ان پہ داخل ہوا، یعنی ان کے حجرے میں یا ان کے پاس میں پہنچا۔ فقلت لہ، پس میں نے ان سے کہا، کس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انہ قد بلغنی انک رجل صالح، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، انہ قد بلغنی، دیکھو یہاں پہ قد آ رہا ہے، اور بلغ جو ہے یہ ماضی ہے، تو مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ جو ہے ایک رجل صالح ہے، یعنی آپ ایک نیک بندے ہیں، آپ ایک نیک شخص ہے، آپ جو ہے بہترین اور محسن ہے، آپ جو ہے کیا ہے؟ صالح ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی کہ آپ ایک صالح بندے ہیں۔ معک اصحاب لک غرباء، اور آپ کے ساتھی جو ہے کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہے جو کہ غریب ہے، آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی ہے اور وہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ غرباء، غریب کی جمع غرباء، یہ کیا ہوا؟ جمع مکسر کہلاتا ہے۔ کیا ہے؟ غریب واحد، غرباء اس کی جمع فقیر واحد، فقراء اس کی جمع یعنی جمع مکسر۔ جمع مکسر کس کہتے ہیں؟ جس کا واحد کا صیغہ جمع میں ٹوٹ پھوٹ ہو جائے، صحیح اپنے وزن پہ نہ آئے، اس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ اور جمع سالم جس کا واحد کا صیغہ جمع میں جانے کے بعد ویسے کہ ویسی رہے، اس کو جمع سالم کہے جاتے ہیں۔ چلیے، تو کیا کہہ رہے تھے ہم؟ فقلت لہ معک اصحاب، آپ کے ساتھ چند ساتھی ہے آپ کے غرباء جو کہ غریب ہے، ذو حاجتین، و ذو حاجتین ہے، وہ ذو حاجتین، ذو زا زی، یہ افعال یا اسماء ستہ مکبرہ ہے، اسماء ستہ مکبرہ ہے، جو کہ حالت ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ان کا اعراب بالحرکت نہیں ہوتا بلکہ ان کا اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ ان کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ اعراب آپ نے اعراب کی قسمیں پڑھی ہوں گی، اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہے، ایک اعراب بالحرف، ایک اعراب بالحروف۔ تو ان کا اعراب اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بالحروف ہوتا ہے۔ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ، ذو زا زی، ذو زا زی۔ تو یہ ذو جو آیا ہے یہ ذو کی جمع ہے، ذو کی جمع ہے، ذو حاجتن، تو آپ کے ساتھی جو غربا ہے اور حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اس کا ترجمہ ہوگا۔ کیا ہے؟ آپ کے ساتھ جو صحابہ ہے، آپ کے ساتھ جو آپ کے جو ساتھی ہے وہ کیا ہے؟ غربا ہے اور حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے۔ وَحَاذَا شَيْءٌ، اور آگے کہہ رہے ہیں وَحَاذَا شَيْءٌ، اور یہ کچھ چیز میں لایا ہوں، کچھ چیز میرے پاس ہے، کان عندی، جو کہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی، میرے پاس تھی یہ چیزیں، وَحَاذَا شَيْءٌ، یا یہ کچھ چیز ہے میرے پاس، کان عندی، جو کہ میرے پاس تھی، لِلصَّدَقَةِ، تو کیا ہے یہ؟ صدقے کے طور پر، صدقے کے طور پر میرے پاس کچھ چیز رکھی ہوئی تھی صدقے کے طور پر، فرأیتکم، تو میں نے آپ کو دیکھا، احق بہ من غیرکم، کہ آپ زیادہ حقدار ہے آپ کے علاوہ، یعنی اور لوگوں کے بنسبت آپ اس کے زیادہ حقدار ہے، لہٰذا یہ چیز جو میں آپ کو صدقتاً دے رہا ہوں، بطور صدقے کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ آپ اور آپ کے اصحاب جو اس کو استعمال کر لے، کھا لیں۔ کچھ کھانے پینے کی چیز تھی، ہاں چلو، تو وہی مطلب احق بہ من غیرکم، کہ یہ کچھ چیزیں ہیں صدقے کے طور پر جو میں آپ کو زیادہ مستحق سمجھتا ہوں آپ کے علاوہ، آپ جو تمام لوگوں میں آپ اس صدقے کے زیادہ مستحق ہے، تاکہ آپ اس کو استعمال کریں۔ قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں، فقربتہ الیہ، تو وہ چیز جو میں صدقے کے طور پر جو لے گیا تھا اور کھانے پینے کی کچھ چیز تھی وہ میں نے ان کے نزدیک کیا۔ فقربتہ، قرب یقرب تقریب، تفعیل، باب تفعیل کے وزن پر، قرب یقرب، میں نے ان کو اس چیز، قربت میں نے قریب کیا، اس چیز کو، یعنی جو کھانے پینے جو چیز میں لے گیا تھا اپنے ساتھ، اس کو میں نے آپ کے قریب کیا، یعنی اللہ کے رسول کے قریب کر دیا۔ فقربت الیہ، پس میں نے اس کو قریب کیا ان سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا اس کو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ لِأَصْحَابِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا، کلو، کھا لو،
اپنے صحابہ سے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو کھا لو۔ وَأَمْسَكَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ اس سے روک لیا، یعنی آپ نے نہیں کھایا اس کو، اب بلکہ اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ اس کو کھا لو۔ وَأَمْسَكَ يَدَهُ، اور اپنے ہاتھ کو اس سے روک لیا۔ ہوا يَدَهُ ہوا فَلَمْ يَأْكُلْ، اپنے ہاتھ کو روکا اور آپ نے اس چیز کو نہیں کھایا، اس چیز کو نہیں کھایا۔ قالت، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، بس میں نے اپنے آپ میں کہا، اپنے دل میں کہا، کیا کہا؟ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے آپ میں کہا هَذِهِ وَاحِدَةٌ، یہ جو ہے ایک ہے، هَذِهِ وَاحِدَةٌ، یہ ایک ہے۔ کیا ایک ہے؟ کہ اس کے فادر نے یا اس کے راہب نے یا اس کے شیخ نے جو اس وقت کہا تھا کہ اس کی نشانیاں کیا ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گا، تو اس نشانی میں سے ایک نشانی ابھی مجھے مل چکی ہے، مجھے مل چکی ہے۔ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي، میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایک نشانی تو میں نے پا لیا، کیا؟ کہ وہ رسول ایسا آئیں گا جو صدقہ نہیں کھائیں گا۔ تو دیکھو میں صدقے کے طور پہ جو کہا، تو اللہ کے رسول جو ہے یہ شخص اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھیوں کو دے دیا ہے۔ ثم، تو یہ کہا، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ایک دوسری نشانی بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں دیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔